बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिबेट टाइम के साथ आपका मेज़बान वाजिद बावा। आज के प्रोग्राम में एक इंतहाई अहम शख्सियत हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जो कि किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं हैं। मोहम्मद अमीन ज़की साहब फाउंडर मेंबर हैं पीटीआई के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जब बुनियाद रखी गई, इमरान खान साहब ने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी तो अमीन ज़की साहब उनके साथ थे। साबिक सेक्रेटरी जनरल पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं और मौजूदा मेंबर गवर्निंग बॉडी फाटा पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी के उस बॉडी में शामिल हैं, क्योंकि हुकूमत इस वक्त कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग इंडस्ट्री को बूस्ट देना चाह रही है ताकि हमारी इकॉनमी अपलिफ्ट हो सके। और इस वक्त चेयरमैन इंसाफ जफाकश वर्कर्स फेडरेशन पंजाब भी हैं। तो मैं उन्हें सबसे पहले खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं ज़की साहब? बिल्कुल वाजिद साहब, आप ठीक हैं? जी जी जी, बहुत अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम है। हमारे जो दूसरे मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, मोहम्मद इस्लाम अंजुम तहीम, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, चेयरमैन जिना लॉयर्स फोरम हैं। मैं उन्हें भी खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी ज़की साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ जाऊँगा क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। आज इमरान खान साहब पाकिस्तान वतन अज़ीज़ के वज़ीर आज़म हैं। ये एक वो चीज़, वो बात है, जब पार्टी की बुनियाद रखी गई तो कहा यह जाता था कि ये एक ख्वाब है जो शर्मिंदा ताबीर ना होगा, ज़द ज़ुबान आम था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो चुका है और इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। आप और खान साहब, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, तो आप फाउंडर मेंबर भी रहे, माज़र से फाउंडर मेंबर हैं और जनरल सेक्रेटरी पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहे। आप क्या समझते हैं कि ये दाग बेल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, क्या कहते हैं आप? सबसे पहले मैं वाजिद साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें स्टूडियो में बुलाया और हमारा इंटरव्यू आप कर रहे हैं। इस्लाम साहब का मेरा ये 25 अप्रैल 1996 की बात है। उससे पहले इमरान खान साहब से हमारी मुलाकातें हुई तहरीक इंसाफ के हम शामिल होने के लिए। हम कोई 7-8 लोग थे, पीपल्स पार्टी के कारकुन थे हम। तो इमरान खान साहब ने कहा कि 25 अप्रैल 1996 को हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप लोग भी आए उसमें। तो उस दिन बड़े बड़े लोग भी शामिल होंगे पार्टी में, हमारी तहरीक इंसाफ में। 25 अप्रैल को खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन बड़े लोग तो नहीं आए। तो हम जैसे सियासी कारकुन थे और भी लोग, तो हम तो ऑलरेडी खान साहब के साथ शामिल हो गए थे हम। तो तहरीक इंसाफ वहाँ से फिर हमने एक जद्दोजहद शुरू की। फिर पहली एक कमेटी बनी 17 रुकनी, उसमें मेरा 7वां नंबर था। उसमें मज़र साई, शबीर सियाल साहब, मज़र साई साहब और कई दोस्त थे उसमें। तो हमने जो पहला टास्क मिला हमें इस कमेटी को, वो ये मिला कि जिस आदमी का, जिस वर्कर का जहाँ भी कोई ताल्लुक़ है लाहौर में, वहाँ पे वो खान साहब को ले जाकर एक मीटिंग करवाई जाए और वहाँ पे जलसा टाइप मतलब मीटिंग हो और वहाँ पे फिर एक ऑफिस की ओपनिंग भी हो। तो पहला दफ्तर जो हमने खोला वो गढ़ी शाहू में हमने खोला। खान साहब गए, स्पीच की उन्होंने, और वहाँ पे हमारे अमजद इकबाल थे, उनकी आटे की चक्की थी, उन्होंने वहाँ गढ़ी शाहू के मेन बाज़ार में जलसा रखा था। फिर उसके बाद कोट लखपत शबीर सियाल साहब, मज़र साई साहब ने उकाड़े में
دفتر کھلوایا. میں نے لبرٹی مارکیٹ میں افتخار بلوچ صاحب اور عبد الکریم راہی صاحب، یہ ان لوگوں کے تعاون سے ہم نے وہاں دفتر کھولا تھا. تو پھر جب لاہور میں ہم نے دفتر کھلوائے تو پھر ایک میٹنگ ہوئی خان صاحب کی سربراہی میں. تو اس میں یہ ہم نے طے کیا کہ بھی جس اور دوست کے کسی اور شہر میں اگر کوئی تعلق ہے تو وہاں پہ بھی وہ دفتر کھلوائے. تو اس طرح کسی دوست کا چکوال میں، گجرات میں، رحیم یار خان، ساہیوال، اکاڑا، جہاں جہاں بھی تعلقات تھے وہاں بھی ہم خان صاحب کو لے کے گئے اور وہاں بھی ہم نے دفتر کھلوائے. بہرحال یہ ہماری ایکٹیویٹی جاری تھی کہ 3 فروری 1997 کو الیکشن آ گیا، جنرل الیکشن آ گیا، اور اس میں تحریک انصاف نے، ہم نے پاکستان میں یہ پہلی پارٹی تھی جس نے ہر سیٹ پہ لوگوں کو ٹکٹ دیے. لوگوں نے الیکشن لڑا اور کئی سیٹوں پہ تو 8-8 10-10 کینڈیڈیٹ تھے. جب ان چیزوں کو دیکھا تو اس وقت کی مسلم لیگ نون نے، نواز شریف نے ہمیں، مسٹر نواز شریف صاحب نے ہمیں 35 سیٹس آفر کی تھی. تو لیکن عمران خان نے کہا نہیں، ہم اپنے بال بوتے پہ آئیں گے، خود الیکشن جیتیں گے، ہمیں یہ سیٹیں نہیں چاہیے. بہرحال وہ الیکشن ہم نے لڑا اور ہر سیٹ پہ الیکشن پہ ہمیں ایوریج 4-5 ہزار، 6 ہزار، 8 ہزار اس طرح کے ووٹ پڑے. لیکن پارٹی بہرحال ہار گئی. امین ذکی صاحب، میں آپ نے بات کی ہے کہ پارٹی ہار گئی. دیکھیں 35 سیٹیں آفر ہوئیں، پارٹی پھر ہار گئی جب آپ نے اپنے بلبوتے پہ لڑنے کی کوشش کی. خان صاحب نے ایک اچھا ڈیسیجن لیا کہ خودداری ہے، تو مورال تو کافی ڈاؤن ہوا ہوگا اس کے بعد. اس پہ کیا کہتے ہیں؟ کیا جب مورال ڈاؤن ہوا، ڈاؤن ٹو ارتھ پھر چلے گئے خان صاحب، تو اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ اپ لفٹ ہوا، اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ کتنا مورال ڈاؤن ہوا تھا؟ اس میں مطلب ورکر جو تھے تحریک انصاف کے، ان کا بھی مورال تو ڈاؤن ہوا. ظاہر کہ بھی کوئی سیٹ نہ مل سکی. خود عمران خان صاحب بھی کافی، شاید 8 سیٹوں سے وہ انہوں نے کنٹیسٹ کیا تھا، انہوں نے 8 سیٹوں سے 8 کی 8 سیٹوں سے وہ ہار گئے تھے. وہ ہارے، ہم بھی سب نے سارے مقصد اوور آل، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اوور آل آپ کہہ لیں کہ ایک سیٹ بیک ہوا. ہاں، سب بھی تقریباً ہم ہارے. لیکن اس میں کئی لوگ ہمیں چھوڑ کے بھی چلے گئے پارٹی کہ نہیں، اب یہ تحریک انصاف نہیں اٹھ سکتی، عمران خان وزیر اعظم نہیں بن سکتے. تو بلکہ عمران خان نے کہا، ایک میٹنگ بلائی تھی انہوں نے، اسکاچ کارنر ہمارا آفس ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ اگر آپ میں سے بھی کوئی لوگ جانا چاہتے ہیں چلے جائیں. لیکن ہم لوگ بہرحال ساتھ رہے. جو پیپلز پارٹی کے کارکن تھے وہ ساتھ رہے. کچھ جماعت اسلامی سے لوگ آئے تھے، وہ کچھ چھوڑ کے چلے گئے، کچھ ساتھ بھی رہے. تو اس طرح کر کے ہم نے دوبارہ پھر مطلب پارٹی کو ایسا آرگنائز کرنا شروع کیا. ہمارے ایک پارٹی فاؤنڈر ممبر تھے انعام علی بھٹی صاحب، انہوں نے اپنے گھر میں، ان کا گھر کافی بڑا تھا لاہور کینٹ میں، تو وہاں پہ ہم نے ڈویژنل کنونشن کیے عمران خان صاحب کی سربراہی میں. اس سے بھی کارکنوں کا ایک مورال اپ ہوا اور وہاں سے پھر ہم نے پارٹی میں آرگنائزیشن بنانی شروع کی. تو اسی دوران 97 کے جو پہلا یوم تاسیس تھا، اس میں معراج محمد خان صاحب نے عمران خان صاحب کے کہنے پہ شرکت بھی کی تھی. تو امین ذکی صاحب، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے بات کنٹینیو کریں گے کہ جب کنونشن شروع ہوئے، ایک نیا سفر شروع ہوا پی ٹی آئی کا، تو پھر کیا ہوا. ناظرین اسٹے ود اس. وارم ویلکم بیک فرام دا بریک. ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم محمد امین ذکی صاحب، جو کہ فاؤنڈر ممبر پاکستان تحریک انصاف ہیں، ان سے تحریک انصاف کا جو ایک سفر تھا آج کے دن تک بات کر رہے ہیں. جی، آپ بات کر رہے تھے یوم تاسیس کی، محمد امین ذکی صاحب. جی کیا صورتحال پھر اس کے بعد بنی؟ یوم تاسیس ہمارا بڑا اچھا ہوا. وہ ہمارے فاؤنڈر ممبر ہیں معراج مظہر شاہی صاحب، انہوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا تھا. اس میں معراج محمد خان صاحب نے بھی شرکت کی تھی. بعد میں عمران خان صاحب کے کہنے پہ انہوں نے پارٹی جوائن کی. اپنی ان کی جو قومی معاذ آزادی تھی وہ
مرجر ہو گیا تھا تحریک انصاف میں، ان کے ورکر بھی ہمارے ساتھ آ گئے تھے. تو جو سب سے پہلا لاہور کا جنرل سیکرٹری بنایا گیا مجھے بنایا گیا، اور پریزیڈنٹ ارشد بٹ صاحب تھے، مجھے جنرل سیکرٹری بنایا خان صاحب نے. اور پھر ہم نے لاہور کو آرگنائز کیا، گلی گلی محلہ محلہ جا کے ہم نے آرگنائز کیا. معراج محمد خان صاحب کو پاکستان کا سیکرٹری جنرل بنایا عمران خان صاحب نے، اور انہوں نے بھی اپنی سپیچز کے ذریعے، اپنے نظریات کے ذریعے انہوں نے پارٹی کو بڑا بوسٹ ملا ان کی تقریروں سے. اور عمران خان صاحب بھی بڑے موٹیویٹ ہوئے، اور خان صاحب نے بھی پورے پاکستان لیول پہ دورے شروع کیے پارٹی کو آرگنائز کرنے کے لیے. امین ذکی صاحب، آج اب یہ آپ نے بیتے دنوں کی یہ یادیں باتیں بتائیں پاکستان تحریک انصاف کی، اپنی خان صاحب کی، اپنے دیگر دوستوں کی، سیاسی رہنماؤں کی، جنہوں نے گلی گلی کوچا کوچا جا کے جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کا بیج جو ہے نا بویا، اور آج ایک آپ کے سامنے، عوام کے سامنے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے سامنے حالات ایسے ہیں کہ پاکستان تحریک بس انصاف. ایک منٹ میں تھوڑا سا لوں. سر میں آپ سے جی آپ کیجیے گا بات. تو جی 2002 آ گیا، جی اور اس میں عمران خان صاحب کو ایم این اے کی سیٹ ملی جی میاں والی سے. میں نے بھی لڑا اور دوستوں نے، لیکن ہمارے اس میں ایوریج ووٹ ہماری بڑی بہرحال. اور عمران خان صاحب اسمبلی میں چلے گئے. پھر ہم نے مطلب پارٹی، پھر مجھے پنجاب کا جنرل سیکرٹری بنایا گیا. اور احسن رشید صاحب پنجاب کے صدر تھے، مرحوم ہیں وہ، انہوں نے پارٹی میں ان کی بڑی خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے. انہوں نے عمران خان کے دوست بھی تھے. تو ہم نے پھر پارٹی کو آرگنائز کیا. اسی دوران 2007 میں پرویز مشرف صاحب پریزیڈنٹ تھے، ان سے ایک غلطی ہو گئی. چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا. تو جس دن سسپینڈ کیا، سب سے پہلے تحریک انصاف، میں کیونکہ پنجاب کا جنرل سیکرٹری تھا، ہم نے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کی ہائی کورٹ کے سامنے کی. اس وقت ابھی کسی کے ذہن میں کوئی نہیں تھا کہ یہ کوئی وکلا کی مہم بنے گی، یہ باقی پارٹیاں اس میں شامل ہوں گی. سر کیا ایکٹیویٹی تھی؟ یہ سب سے پہلے ہم نے آ کے ایک پروٹیسٹ کیا تھا کہ یہ بڑا غلط ہوا ہے، اس طرح معطلی نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ ہم نے کیا تھا، کچھ 40-50 پی ٹی آئی کے کارکنوں نے. تو کیا ذکی صاحب واقعی غلط ہوئی تھی معطلی؟ دیکھ، اگر ان کے اوپر کوئی کیسز تھے یا ان کا کوئی کنڈکٹ صحیح نہیں تھا، تو اس کا ظاہر ہے کہ ایک وے ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے. وہ ہم یہ کہتے تھے کہ وہ پروسیجر اڈاپٹ ہونا چاہیے تھا. اوکے، تو اس سے آگے پھر ہم یعنی آئین کی بات کرتے ہیں. ہاں، آئین کی بات. تو وہ بہرحال ایک ڈکٹیٹر تھے، پرویز مشرف صاحب نے ایک ہی آرڈر سے انہیں سسپینڈ کر دیا. پھر اس کے بعد 2 سال ہم لوگ سڑکوں پہ رہے، ساری جماعتیں آ گئیں، وکلا بھی آ گئے. پھر 2008 میں ہم نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا. تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے بائیکاٹ کیا. میاں نواز شریف صاحب بھی بائیکاٹ کر رہے تھے، لیکن آخری ٹائم جب بے نظیر صاحبہ کا مرڈر ہو گیا تھا، تو اس کے بعد جب وہ وہاں پہ گئے افسوس کے لیے لاڑکانہ، تو وہاں زرداری صاحب نے انہیں کہا کہ بھی آپ الیکشن میں ہیں. وہ تو الیکشن میں چلے گئے، لیکن ہم لوگ نہیں گئے. ہم نے بائیکاٹ کیا کہ جب تک چیف جسٹس صاحب اور دوسرے ججز بحال نہیں ہوتے اپنے اپنے عہدوں پہ، اور ان کو جو گھروں میں نظر بند کیا گیا ہے ان کو آزادی نہیں ملتی، ہم الیکشن میں نہیں جائیں گے. اور ہم یہ ہمارا ایک اصول تھا کہ ہم نے یہ بات کی. بعد میں جو کچھ بھی ہوا کہ وہ کیا تھا، کہ کس طرح کے تھے، وہ نہیں، لیکن ہم نے عمران خان نے، تحریک انصاف کے کارکنوں نے اصولوں پہ پالیٹکس کی. پھر اس کے بعد یہ ہوا 2009 میں ججز بحال ہو گئے، اور اس کے بعد پھر 2011 میں ہم نے جب جنرل الیکشن لڑا تو ہمیں 30 سے 38 سیٹیں ہمیں ملی ایم این ایز کی نا، اور ایک بڑی پارٹی بن کے ہم سامنے آئے. سر 2013 کی بات کر رہے ہیں نا؟ 2013 کی. پھر 2014 میں جو یہ مطلب الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی، میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے کی تھی، اس کے خلاف ہم نے 126 دن کا دھرنا دیا. لیکن بدقسمتی سے ایک وہ آدمی پبلک سکول میں وہ حادثہ ہو گیا بچوں کا، ہم نے وہ حادثے کی وجہ سے وہ دھرنا اپنا ختم کیا. تو اس طرح پھر ہم نے الیکشن کی تیاری شروع کی. 2018 میں جو ہم پچھلے 22 سال سے ہماری اسٹرگل تھی،
وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا پھل دیا اور تحریک انصاف ایک بھرپور پارٹی بن کے آگے آئی اور بڑی سیٹیں لیں اور عمران خان پرائم منسٹر بنے. اور آج ہم اس کوشش کر رہے ہیں کہ جو یہ کرپٹ زدہ ماحول تھا، جو یہاں پہ اتنی زیادہ کرپشن ہوئی تھی اس ملک کے اندر، اس کو اب سیدھا کرنے کے لیے کہ اس ملک کے حالات صحیح ہوں، مہنگائی کنٹرول میں آئے اور چیزیں آئے، ویلفیئر کے کام ہوں. سر میں آپ سے ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہم اب کر رہے ہیں. محمد امین ذکی صاحب، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. عام انسان کے، عام عوام کے مسائل کب تک حل ہوں گے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بس اتنا سا میں، کیونکہ ہم بات ہی کرتے ہیں عام آدمی کی. دیکھیں ہم پارٹی کے اندر بھی اسلام صاحب بھی جانتے ہیں، ہم اس بات پہ بڑی. سر مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، میں یہیں سے آپ کا یہ جواب لوں گا اس سوال کا جب بریک سے واپس آئیں گے. ناظرین اسٹے ود اس. ناظرین وارم ویلکم بیک فرام دا بریک. بریک پر جانے سے پہلے محمد امین ذکی صاحب کو فاؤنڈر ممبر پاکستان تحریک انصاف ہیں. ان سے میں نے ایک سوال پوچھا، ایک جو حقیقت ہے ان کے سامنے رکھی ہے کہ عام آدمی کو کب ریلیف ملے گا. جی سر کیا کہتے ہیں؟ میں دوبارہ یہ بات سر میں معذرت چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ لائن پہ جوائن کیا ہے رانا محمد ارشد خان صاحب نے بھی، جو کہ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں اور وی سی روحانی کمیٹی ہائی کورٹ بار بھی رہ چکے ہیں. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر میں واپس جاؤں گا محمد امین ذکی صاحب کی طرف. جی ذکی صاحب کیا کہتے ہیں آپ، عام آدمی کو ریلیف کب ملے گا؟ دیکھیں یہ جس طرح مہنگائی ہے، مطلب چینی ہے، اس کی جس طرح انکوائری کروائی گئی ہے، یہ جو 25-30 سال سے یہ جو حکومتیں رہی ہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، ان کے جو مافیاز ہیں، ان کے جو لینڈ گریبر ہیں، ان کو ختم 2 سالوں میں نہیں ہم کر سکے. یہ ہم تسلیم کرتے ہیں اور عمران خان صاحب نے بھی تسلیم کیا ہے. لیکن اب جو 2021 آ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں آپ دیکھیں گے کہ پبلک کے لیے ریلیف بھی ہوگا اور مہنگائی پہ بھی کافی حد تک ہم کنٹرول کر لیں گے. اس کے علاوہ کنسٹرکشن اداروں میں ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام ہے عمران خان صاحب کا، اس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ 3 مرلے 4 مرلے کے گھر ہم بڑی لو کاسٹ پہ بنا کے ہم لو انکم والوں کو، جن کے گھر نہیں ان کو دیں. سر اس پہ امین ذکی صاحب یہ آپ نے بتا دیا، اس پہ میں ایک پورا پروگرام آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ نیکسٹ سیشن میں جو ہے نا آنے والے چند دنوں میں ایک پورا پروگرام آپ کے ساتھ کروں، تاکہ آپ پبلک کو اور انویسٹرز کو مکمل بتا سکیں کہ یہ ہے کیا، نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم ہے کیا. تو انشاءاللہ تعالی. لیکن میں آپ سے اس وقت ایک صرف بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ انڈا مافیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈے بھی مہنگے ہو گئے، کیا کہتے ہیں، کیا صورتحال ہے، کیا بنے گا؟ یہ انشاءاللہ تعالی جلدی ہم اس پہ کنٹرول کریں گے. اور ابھی کچھ تھوڑا سا مہنگائی میں فرق بھی پڑا ہے، چینی مطلب نیچے آئی ہے، اس کا ریٹ، اس طرح آٹے کا بھی ریٹ نیچے آیا ہے. لیکن میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ مہنگائی بڑی ہے، لیکن جتنا ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے تھا اتنا ابھی نہیں ہو سکا، کیونکہ کافی چیزوں پہ یہ لوگ چھائے ہوئے ہیں. ان سے ایسا انشاءاللہ تعالیٰ جان چھوٹے گی اور 2021 کا جو سال ہے انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتر ہوگا. سر امید کرتے ہیں. محمد امین ذکی صاحب نے کہا کہ یہ بھی آج یہاں بیٹھے ایک دعویٰ کر رہے ہیں کہ 2021 کا سال جو ہے نا عوام کا سال ہوگا. اب میں بات کرنا چاہوں گا رول آف لاء کی، اور سب سے پہلے بات کروں گا کہ ایک لوکل اخبار ہے، اس میں آج ایک خبر کہ وہ وقت نہیں آئے گا جب عدالتوں کو تالے لگیں گے. چیف جسٹس قاسم علی خان صاحب نے بات کی ہے، کیونکہ جو اے سی ساہیوال کا واقعہ ہوا، ان کو جو ہتھکڑیاں لگ گئیں، تو وہاں پہ یہ ایک واقعہ ایسا ہے جس پہ کوسچن مارک چل رہا ہے. ابھی اس کی ڈائریکشن جو ہے نا آئینی اور قانونی وہ سیٹل ہونی ہے. اب میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو میں رانا محمد ارشد خان صاحب کی طرف جاؤں گا، ان سے پوچھوں گا کہ رانا صاحب یہ رول آف لاء کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟
پریکٹیکلی؟ جی آپ کا کوشچن بہت اچھا ہے. کیونکہ رانا صاحب میں ایک بات یہاں جناب کو بتانا چاہتا ہوں، عوام کو بھی بتانا چاہتا ہوں، اپنے ناظرین سے بھی، کہ یہ پروگرام ہم نے کل کیا تھا، اس میں بھی ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ جو اتھارٹیز ہیں، ایگزیکٹو اتھارٹیز ہیں، وہ عدلیہ کو کوشچن مارک بنانا چاہ رہی ہیں. تو آپ رول آف لا کی بالادستی کہاں دیکھتے ہیں؟ آپ نے یہ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ رول آف لا جو ہے وہ کہاں اس وقت کھڑا ہے اور اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا، اور معاشرے کے اندر ایک نفسا نفسی کی صورت ہے اور جمہوری انداز اور جمہوری قدریں جو ہیں وہ پامال ہو رہی ہیں. ٹی وی کے اوپر مباحثات، اخبارات پر تبصرے، یہ سارے کے سارے اس طرح سے نظر آتا ہے کہ جیسے ہمارے ملک کی کشتی جو قائد اعظم نے کال کے لائے تھے بحرانوں سے، انارکی پھیلی ہوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈوبنے والی ہے شاید. جی. لیکن الحمدللہ یہ ملک بنا ہی رول آف لا کے ذریعے سے ہے. ایک وکیل نے اس کو بنایا تھا، وہ اس کا فاؤنڈر ہے. تو وکلا اگر قانون کی عملداری چاہیں اور خود قانون پہ عمل کریں اور اپنے اداروں کے اندر، پاکستان بار کونسل میں، پنجاب بار کونسل میں، بارز کے اندر وہ ایک جمہوریت کا صحیح نظام لے کے آئیں، اور اس میں جو بھی یہ ہم دیکھ رہے ہیں موجودہ طور پر، اس سب حالات کو وہ کوشش کریں کہ یہ حالات تبدیل ہوں، اور ہمارے بار کے اندر جب رول آف لا کی یہ پیروی ہوگی، اور یہ نہیں ہوگا جیسے آپ نے اس عیسائی وار کا واقعہ بیان کیا، یا آپ اور بھی جگہ بجگہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم رول آف لا کو جو قائم کرنے والے ہیں وہی ہم رول کو، لا کو برقرار نہیں رکھتے اور اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو حقیقت حال یوں ہی ہے کہ اگر سب ادارے بشمول عدلیہ کے اور ہمارے قانون دانوں کے اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کر کام کریں اور اس میں کوشش کریں کہ رول آف لا کی حکمرانی ہو، تو یقیناً اس ملک میں رول آف لا کی حکمرانی قائم ہو جائے گی. اور جب یہ نہیں ہوگا، وکلا اور عدلیہ جو ہے وہ ایک ہی چیریٹ کے دو پہیے ہیں، اگر یہ اپنے مرکز میں نہیں گھومیں گے یا ایک دوسرے کے مداخلت کریں گے کام میں، تو پھر یہ کبھی بھی رول آف لا قائم نہیں ہوگا. تو میرا یہ یقین ہے، بال یقین ہوں کہ وکیل نے اس ملک کو بنایا تھا اور وکلا ہی اس ملک کو بچانے کی کوشش کریں گے. وہ تب ہوگا جب رول آف لا قائم ہوگا، جب میں اپنے حقوق کو جانوں گا اور اپنے فرائض کو ادا کروں گا. جب تک یہ نہیں ہوگا تو یہ بہت مشکل کام ہے. جی میں اسلام انجم صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں. جی اسلام انجم صاحب، آج بھی آپ کے سامنے کل کے پروگرام میں بھی بات ہم نے کی تھی اسی حوالے سے. آج اب رانا محمد بشر صاحب نے کہا کہ بار اینڈ بینچ کے بٹوین جو ریلیشنز ہیں وہ جب تک نیوٹرلائز، نارملائز نہیں ہوتے تو بیلنس رول آف لا کا نہیں رہے گا. اے سی ساہیوال کے حوالے سے چیف جسٹس ہائی کورٹ نے رجسٹرار ہائی کورٹ سے رپورٹ طلب کر لیا. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اب یہ کتنا طول پکڑے گا یہ معاملہ اور کہاں جا کے بات رکے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر ہمارے سینئر کونسل رانا محمد ارشد خان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ پاکستان نے بالکل واضح طور پر بھی خوبصورتی سے رول آف لا کے اوپر ڈیٹیلڈ ڈسکشن کی ہے. میں ان کو سیکنڈ کرتا ہوں، انڈورس کرتا ہوں، اور یقیناً دیر از این انٹیگرل پارٹ بٹوین دا بار اینڈ بینچ. یہ ایک لازمی جزو ہیں، گاڑی کے دو پہیے ہیں جیسے رانا صاحب نے فرمایا. تو بنیادی طور پر اسی کے تحت ہمیں بار کو لے کر چلنا چاہیے. جہاں تک تعلق ہے ایگزیکٹو اتھارٹی کا مس یوز آف اتھارٹی، تو اس کے اوپر واضح قوانین موجود ہیں کہ جہاں پہ بھی کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی مس یوز کرتی ہے، اپنے پاور سے بیونڈ جاتی ہے، تو پھر لا ول بی ان ایکشن، اور اس کے اوپر پروویژن اویلیبل ہیں اور ایکشن ہوگا. اور جہاں تک آپ نے فرمایا چیف جسٹس صاحب نے جو ایکشن لیا ہے، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ قاسم علی خان صاحب کو. انہوں نے بر وقت یہ انٹرپٹ کیا اور کارروائی کی،
اور یہ جو انہوں نے بیان دیا ہے کہ عدلیہ مضبوط ہے اور عدلیہ کو تالے نہیں لگیں گے. وی بلیو ان سپرمیسی آف جوڈیشری ایز ویل ایز سپرمیسی آف لا. تھینکفل ٹو آل. جی بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے عدلیہ کی سپرمیسی کی بات کی ہے, عدلیہ کی آزادی کی بات کی ہے اور یہ رپورٹ طلب کر لی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ رپورٹ آنے کے بعد معاملہ کس سمت میں جاتا ہے. میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. رانا محمد ارشد صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا تھا. رانا صاحب آپ کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اسلام انجم صاحب میں ان کا بھی مشکور ہوں, اور ہمارے ساتھ بہت اہم شخصیت محمد امین ذکی صاحب بھی اسٹوڈیو میں موجود ہیں, جو کہ اب ان سے نیکسٹ سیشن میں ہم نے پھاٹا کے بارے میں, ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کرنی ہے. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں سر. سو کائنڈ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان. پاکستان.